वनुसल्ली अला रसूलिहिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफ़ुर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। हम अल्लाह की तौफ़ीक से चौथे पारे में आल इमरान की आयत नंबर 98 पर पहुँचे हैं। कल आयत नंबर 97 पर गुफ्तगू करते हुए हज के मुतल्लक़ अल्लाह करीम ने ये हुक्म फरमाया था कि लोगों पर अल्लाह के घर का हज जो है वो फ़र्ज़ किया गया है। किन पर? जो इस घर में पहुँचने की इस्तिताअत रखता हो, और जो मुनकर हो तो बेशक अल्लाह सब जहानों से बेनियाज़ है। इससे मुराद हज़रत अकरमा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि इससे मुराद जिस्मानी सेहत भी है। लेकिन कल हमने बात ख़त्म करते हुए यहाँ पर गुफ्तगू की थी कि माल हो इंसान के पास तो उस पर हज फ़र्ज़ हो जाता है। लेकिन अगर माल हो और जिस्मानी तौर पर इंसान इस काबिल ना हो तो फिर भी हज उस पर साक़ित हो जाता है। तो दोनों ही सूरतों में इस्तिताअत जो है ना वो मजमूई तौर पर है, जिस्मानी तौर पर भी ताकत रखता हो और माली तौर पर भी ताकत रखता हो, तो ऐसे बंदे पर हज फ़र्ज़ है। तो जब ये आयत करीमा का नुज़ूल हुआ ना, इसका सबब भी ये कि यहूदी जो कहा करते थे कि अल्लाह करीम ने ये फरमाया कि कोई शख्स इस दीन के अलावा कोई दीन अगर पसंद करेगा तो उसको कबूल नहीं किया जाएगा। यह आयत करीमा जो हमने पीछे इसकी तलावत की थी, तो वो कहते थे कि हम भी मुसलमान हैं। तो आपने फरमाया अच्छा अगर तुम भी मुसलमान हो जैसा कि हम मुसलमान हैं तो फिर हज करो, मुसलमानों तो हज फ़र्ज़ है। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया इस बात से कि है तो हम मुसलमान तुम्हारी तरह, लेकिन हम हज नहीं करेंगे। तो उस पर अल्लाह करीम ने ये जवाब दिया कि जो मुनकर हो जाए तो उससे मुझे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं। और अरकान दीन में से याद रखिएगा, कोई भी रुकन एक भी आप अगर इनकार करते हैं तो आप काफिर हो गए। तौहीद और रिसालत का इकरार, कलमा, नमाज, रोज़ा या नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज, तो किसी एक रुकन का भी अगर आप इनकार करेंगे तो आप हालत कुफ्र में लौट जाएंगे। तो अल्लाह ने फरमाया कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि जो इससे इनकार करेगा वो हालत कुफ्र में चला जाएगा। तो हज अल्लाह करीम ने फ़र्ज़ किया। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारक बयान करके फिर आगे चलते हैं मज़मून को लेकर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने खुतबा देते हुए फरमाया कि लोगो, तुम पर हज फ़र्ज़ किया गया है, लिहाजा तुम हज करो। तो एक शख्स ने ये बात सुनकर कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम हर साल हज करें? तो आप खामोश रहे। उस शख्स ने फिर ये कहा, आप फिर भी खामोश रहे। यहाँ तक कि 3 मरतबा यही बात उस शख्स ने कही। तो आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया कि अगर मैं हाँ कह देता तो यकीनन हज हर साल के लिए फ़र्ज़ हो जाता।
اور تم ہر سال حج کرنے پر قادر نہیں ہو سکتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میں تمہیں چھوڑ دوں تم مجھے چھوڑ دو، یعنی کہ جو بات میں کھول کر بیان نہیں کرتا اس میں حکمت یہ ہے کہ میں جس بات کو چھوڑ دیتا ہوں تم بھی چھوڑ دو، اصرار نہ کرو، کیونکہ جو لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں یعنی یہود و نصارہ وہ اسی سبب سے ہلاک ہوئے کہ وہ اپنے انبیاء سے پوچھتے تھے اور ان سے اختلاف کرتے تھے۔ جیسا کہ مشہور واقعہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا، جب اللہ نے کہا کہ ایک گائے ذبح کرو تو وہ سوال پہ سوال کرتے چلے گئے اور پھنستے چلے گئے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جب جس بات کو میں چھوڑ دوں تم بھی چھوڑ دیا کرو، اور جس بات کا میں تمہیں حکم دوں تو اس میں سے جو کچھ تم کرنے کی طاقت رکھتے ہو وہ کرو، اور جب میں تمہیں کسی بات سے منع کروں تو اس کو چھوڑ دو۔ تو حج ایک ہی دفعہ کا فرض ہے، یاد رکھیے گا، حج پوری زندگی میں ایک حج فرض ہے، وہ استطاعت رکھنے والے کے لیے۔ باقی یہ جو الحاج بننا اور ہر سال حج کرنا یہ انسان کی اپنی مرضی ہے، اپنی منشا ہے، لیکن زندگی میں حج صرف ایک ہی فرض ہے۔ آگے اللہ کی نے ارشاد فرمایا قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونہا عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون، کہ آپ میرے محبوب آپ فرما دیں ان سے کہ اہل کتاب جو شخص ایمان لے آیا ہے تم اسے اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو؟ تم ان کی راہ میں بھی کجی چاہتے ہو، حالانکہ تم خود گواہ ہو کہ یہ حق پر ہیں اور اللہ تمہارے مال سے بے خبر نہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے ان اشخاص کو جو یہود و نصارہ میں تھے ان کو تنبیہ کی ہے کہ تم اس بات کو جانتے بوجھتے کہ تم جن کو روک رہے ہو حق پر وہ حق پر ہیں، اور تم یہ چاہتے ہو کہ ان کے دلوں میں بھی کجی پیدا ہو جائے تمہاری طرح، تو منع فرمایا کہ کیوں روکتے ہو، نہیں کا حکم دیا یہاں پر۔ تو اب دین کے رستے میں روڑے اٹکانا یہ بھی اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی، نہیں کہ کوئی بندہ حق کی دعوت لے کر چلتا ہے تو اس کے معاملے میں روڑے اٹکانا، اس کے سامنے مزاحمت کرنا یہ اللہ کے احکامات کی خلاف۔ آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے یہ معاملہ علیحدہ ہے، ہم کیونکہ فقہی طور پر کافی تقسیم ہے نا، تو ہم ایک دوسرے کی جو خیر کا سبب بننے والی جماعتیں بھی ہوتی ہیں ان کو بھی پسند نہیں کرتے۔ مثلا دعوت اسلامی والے آ گئے کسی مسجد میں، تو جو دعوت اسلامی سے تعلق نہیں رکھتا وہ ناپسند کرے گا کہ یار یہ کتنے آ گئے ساری مسجد۔ اسی طرح تبلیغی جماعت والے ہیں جن کو کہتے ہیں رائے بینڈ والے جو ہیں، وہ اگر کسی دوسرے مسئلے کی مسجد میں آ جائیں تو وہ بھی ان کو جگہ نہیں دیتے اور پسند بھی نہیں کرتے۔ اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، حق بیان کرنا ہر مسلمان پر فرض کیا گیا ہے، اس سے کسی عقیدے اور مسئلے کا کوئی تعلق، اب کسی بھی رنگ میں کسی بھی روپ میں کوئی آتا ہے بات تو اللہ کے دین کی کرتا ہے نا جی۔ اگر مسلک کی بات کرتا ہے تو بے شک آپ کو حق ہے کہ آپ نہ سنیں، آپ کو نہیں قبول نہ سنیں، لیکن جب بات اللہ اور اللہ کے رسول کی جاتی ہے تو وہاں پر کبھی مزاحمت اور ناپسندیدگی کا اظہار بھی نہ کریں۔ یہ میری نصیحت ہے جو پلے باندھ لیں۔ مسلک ہر انسان کا کوئی نہ کوئی عقیدہ، ہر انسان کا کوئی نہ کوئی ہوگا اور ہے اور ہوتا ہے، لیکن جب کوئی دین کی بات کرتا ہے تو اس کو کھلے دل کے ساتھ سنیں۔ قبول کرنا یا نہ کرنا یہ آپ کی ذات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ آ جائے، آپ کے دل کو اچھا لگے، آپ سمجھیں کہ یہ بات ٹھیک ہے تو اس کو اپنا لیں، ورنہ چھوڑ دیں۔ لیکن اللہ کے دین کی بات سننے سے کنی نہ کترایا کرے، اور ہر ایک کو عزت دیں جو دین کے رستے پر ہے نا، جو دین کے رستے پر سٹرگل کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، وقت نکال رہا ہے، اس کا مذاق نہ اڑائیں۔ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے، اس کا طریقہ غلط ہو سکتا ہے، آپ کو ناپسند ہو سکتا ہے، لیکن
اس کے پیچھے جو لاجک ہے اس کی، وہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ یہ معاملہ اور اللہ اور اس کے درمیان ہے، اس کو صحیح اجر دینا ہے یا نہیں دینا، وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے، اس کا فیصلہ اللہ کے پاس رہنے دے۔ آپ کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ کون حق پر ہے کون حق پر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس لیے اللہ کے راستے میں جو لوگ کام کرتے ہیں اس کی راہ میں روڑے اٹکانا، یہ اللہ کریم کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ آگے اللہ کی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب میں سے کسی گروہ کا بھی کہنا مانو گے تو وہ تمہارے ایمان کے بعد پھر تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں گے۔ یہ یہود و نصارہ، یہودی ہارکس، اوس اور خزرج دو قبائل تھے جو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو دونوں قبائل مسلمان ہو گئے، لیکن اسلام قبول کرنے سے قبل ان کے درمیان جنگ رہتی تھی، دونوں قبائل کے درمیان، اور ایک دوسرے کے کئی لوگ انہوں نے قتل کیے ہوئے تھے۔ جب جنگ ہوتی ہے تو سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مارے جاتے ہیں، دشمنیاں جب ہوتی ہیں۔ تو جب اسلام قبول کر لیا تو وہ جو دشمنی تھی وہ دوستی میں بدل گئی۔ تو یہودی یہ شرارت کرتے تھے کہ وہ جب بیٹھ کر پیار و محبت کی باتیں کرتے رہتے تھے نا وہ دونوں قبائل، تو شاس بن قیس ایک یہودی تھا، بڑا دشمن، اسلام کا دشمن تھا، شاش بن قیس اس کا نام تھا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ یہ دونوں قبائل کے لوگ مل جل کر بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں اور پیار محبت کی باتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو وہ جل گیا اور اس کو یہ برداشت نہ ہوا، تو وہ ان کے درمیان بیٹھ گیا اور ان کے درمیان بیٹھ کر دونوں قبائل کے جو لوگ آپس میں لڑتے رہتے تھے نا ان کو یاد دلانا شروع کر دی۔ تمہارا اس نے مارا تھا، تمہارا اس نے مارا تھا، یہ تمہارے دشمن تھے، چاچا تمہارا قتل اس نے کیا، جیسے بھڑکانے کے لیے سابقہ لڑائیوں کا ذکر شروع کر دیا۔ اور جو زمانہ جاہلیت میں دونوں فریقین جو تھے اشعار پڑھا کرتے تھے نا ایک دوسرے کے خلاف، اس نے وہ شعر پڑھنا شروع کر دی، کچھ اوس کی طرف سے کچھ خزرج کی طرف سے، جو اس کو یاد تھے، تو اس نے بھڑکانے کی کوشش کی، لیکن شیطان کا یہ مکر تھا، فریب تھا۔ تو اللہ کریم نے اس بات کو ایڈریس فرمایا۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی نا کہ یہ معاملہ ایسا ہے، تو دیکھیں مزاج ہر انسان کا اپنا اپنا ہوتا ہے۔ اگر 10 20 30 آدمی بیٹھے ہیں تو ہر بندہ ہی ان میں حکمت والا نہیں ہوتا، نوجوان بھی ہوتے ہیں، جذباتی بھی ہوتے ہیں۔ تو اس نے لڑانے کی کوشش کی، ماحول کو خراب کیا۔ تو یہ بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب پیش کی گئی تو اللہ کریم نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی کہ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب میں سے کسی گروہ کا بھی کہنا مانو گے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر تمہیں کفر کی طرف لٹا دیں گے، کہ مطلقاً منع فرما دیا کہ جو تمہارا دوست ہے ہی نہیں اس کی بات پر توجہ نہ دیا کرو، اس کی بات کو اہمیت ہی نہ دیا کرو۔ کیوں؟ اور اس کا کام ہی یہ ہے کہ تمہارے درمیان فتنہ پیدا کرے، شرارت کرے، شیطانی پیدا کرے، تمہارے اندر جو محبت ہے کلمے کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، ایک امت ہونے کی وجہ سے، اس دین سے محبت کی وجہ سے اس کو توڑ کر تمہیں اس دین سے دور لے جائے۔ یہ کام کس کا ہے؟ جو تمہارا دشمن ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اہل کتاب میں سے کسی گروہ کی بات ہی نہ سنو تم، یہ تو مخصوص خطاب اللہ نے فرمایا نا۔ اب جو بندہ بھی آپ کی محبت کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو آپ کے دین سے لٹا کر کفر کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے، وہ آپ کا دشمن ہے، وہ آپ کا۔ تو ایسے لوگوں کی بات سننے سے اس آیت کریمہ سے حکم یہ ملا کہ ایسے بندے کی بات پر کان ہی نہ دھرو جو آپ کی محبت کو توڑنا چاہتا ہے، جو آپ کے درمیان نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے، جو آپ کو ایک جگہ اکٹھے بیٹھا دیکھ نہیں سکتا۔ بھئی ہم کتنے مسلکوں کے لوگ اگر مل کر بیٹھے ہوں، 2 4 مسلک ہیں، اہل حدیث ہیں، اہل تشیع ہیں،
یا اہل کیا کہ دیوبند ہیں، اہل بریلوی ہیں، جو بھی کہیں، اگر 2 4 5 7 10 بندے بیٹھے ہوں، ممکن ہے نا، بیٹھتے ہیں، تو کچھ ایسے شرارتی لوگ بھی ہوں گے جن کو یہ بیٹھنا پسند، اور اسی وجہ سے یاد رکھیے گا ہمارے ملک میں یہ جو نفرت پالی گئی ہے نا، اس کے پیچھے مہرے ہیں جو ان کو ایک ہونے نہیں دیتے، ورنہ مسائل چھوٹے چھوٹے ہیں، مسائل چھوٹے چھوٹے ہیں جن کو ہم نے ہوا بنا رکھا ہے، اور بنانے والے جو ہیں ان کے پیچھے ایک بڑی طاقت ہے جس کو شیطان کہا جاتا ہے، اور آگے شیطان کے کرندے ہیں، اور لوگوں کو اس سے نقصان کیا ہوا کہ آپ مسلک سے متنفر نہیں ہوتا۔ جو آج کا نوجوان ہے، جو نئی نسل ہے، وہ نفرت مسلک سے نہیں کرتی، وہ دین سے متنفر ہو جاتا۔ پیدا تو مسلمان کے گھر میں ہوا، لیکن جب ان کی لڑائیاں دیکھتا ہے، مولویوں کی لڑائیاں جب دیکھتا ہے، ایک مسلک والا کہہ رہا ہے یہ کافر ہے، دوسرا کہہ رہا ہے یہ مشرک ہے، یہ کہتا ہے یہ بد دین ہے، وہ کہتا ہے میں حق پر ہوں، وہ کہتا ہے یہ حق پر ہے، جب یہ سارے معاملات دیکھتا ہے تو وہ کس سے متنفر ہوتا ہے؟ دین سے متنفر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس قانون کو، اس اللہ کے اس حکم کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جو بندہ چاہتا ہی یہ ہے کہ تمہیں تمہارے دین سے دور کر دے، اس رنگ میں کسی میں بھی آئے، روپ کسی میں بھی آئے، وہ تمہارا دشمن ہے، وہ تمہارا دشمن ہے۔ تو ایسے بندے کی بات پر کان مت دو، یعنی کہ یہ وائرس ہے نا، یہ فلو کا جب وائرس، یہ اب کرونا آیا تھا، کرونا تو کیا کیا لوگوں نے بھائی؟ اس سے بچنے کی تدابیر کی نا، جو کچھ بھی کیا پوری دنیا پر، ماسک پہن لیں جی، سینیٹائزر استعمال کریں جی، کس لیے؟ کہ یہ بیماری تمہیں نہ لگ جائے، یہ بیماری۔ تو چھوٹی بیماریوں سے بچنے کے لیے ہم اتنا تردد کرتے ہیں، اور ایمان کو کھا جانے والی جو بیماریاں ہیں اس کے لیے ہم نے کھلا میدان چھوڑ رکھا، اس کے لیے بھی ماسک استعمال کریں، سینیٹائزر استعمال کریں۔ ایسی چیز کو اپنے قریب مت پھٹکنے دیں جو آپ کے دین کو خراب کرے، آپ کے ایمان کو خراب کریں۔ آگے اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور اب اللہ کی سند عطا فرمائی ان کو جو صحابہ رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم کس طرح کفر کرو گے حالانکہ تم وہ خوش نصیب ہو کہ تم پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، اللہ کی آیتیں تم پر تلاوت کی جاتی ہیں، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ تم میں خود اللہ کے رسول موجود ہیں، اللہ کے رسول موجود ہیں، اور جو شخص اللہ کو مضبوط پکڑ لیتا ہے، یا اللہ کے دامن کو مضبوط پکڑ لیتا ہے، تو اسے ضرور سیدھی راہ کی طرف ہدایت کی جاتی ہے۔ تو اللہ نے یہاں 3 باتیں کی، ایک یہ کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جن کو اللہ کی آیاتیں تلاوت کی، جن پر پڑھ کر سنائی جاتی۔ تو یہاں یہ بات ثابت ہوئی کہ جس کا تعلق قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ کے پیغام کے ساتھ جس کا تعلق جڑ جاتا ہے، یعنی کہ جو علم رکھتا ہے، جو علم کے ساتھ اپنا جسم اور روح کو جوڑ کر رکھتا ہے، اس کو کوئی چیز کبھی گمراہ نہیں کر سکتی۔ قرآن یہ ہدایت ایک ایسی ہدایت ہے کہ اب کوئی بھی معاملہ ہو نا، جب آپ قرآن کی کسوٹی پر اس کو پرکھیں گے تو حق اور باطل دونوں جدا ہو جائیں گے، کیونکہ یہ ہے ہی فرقان، یہ ہے ہی فرقان۔ تو اللہ یہ کیا فرما رہے ہیں کہ تمہارا ایمان کس طرح غارت ہو سکتا ہے جب کہ تم پر قرآن تلاوت کیا جاتا ہے۔ تو جس کا تعلق قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ کبھی پھر ایمان سے خارج نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ دفاع کرتا ہے، قرآن انسان کے ایمان کا دفاع کرتا ہے۔ اور دوسری بات اللہ کریم نے فرمائی، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم میں موجود ہے۔ وہ زمانہ تو تھا جب صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوا کرتے تھے، اور آقا بنفس نفیس وہاں موجود ہوتے تھے، وہاں تک تو یہ آیت کا اطلاق نظر آتا ہے، سمجھ آتا ہے، لیکن آج کا مسلمان کیا کرے؟ آج تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ظاہری طور پر نہیں ہیں، تو پھر ہمارے ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ ایک تو بات سمجھ آ گئی کہ قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ لیا تو ایمان کی حفاظت ہوگی، اور دوسری بات بھی اسی طرح سمجھ لیں کہ رسول کے ساتھ اگر تعلق مضبوط ہو گیا تو پھر بھی ایمان کی حفاظت ہوگی۔ ایسے ہی جیسے رسول ہمارے درمیان موجود ہیں، کیسے موجود ہیں؟ جب آپ کسی کا ذکر کرتے ہیں تو گویا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے وہ آپ کے پاس موجود ہوتا ہے۔ آپ کسی کا کہنا مانتے ہیں، ایسے ہی ہے جیسے آپ اس کی موجودگی کا اظہار کر رہے ہیں۔
یعنی کہ آپ کو کوئی مثال کے طور پر، باقی اس پر کل بات کریں گے، کہ میں اپنے بیٹے کو کہتا ہوں کہ یہ کام نہیں کرنا، کوئی کام، یہ کام تو نے نہیں کرنا، اب کہیں کسی مقام پر کھڑا ہو کر اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو کہتا ہے یار یہ لے لے، تو وہ کہتا ہے نہیں یار میرے ابو نے منع کیا، تو آپ اس اظہار سے وہاں میری موجودگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ جیسے میں اس کے پاس کھڑا ہوں، اسی لیے میں دیکھ تو نہیں رہا اس کو، لیکن آپ کے اندر یہ جو بات ہے نا کہ جیسے میں آپ کے پاس کھڑا ہوں اپنے بیٹے کے، اور وہ کہہ رہا نہیں میں نہیں کرنا یار میرے ابو نے مجھے منع کہا، بین اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بنفس نفیس تو ہم میں موجود نہیں ہے، لیکن جب ہم ان کے اقوال کو سامنے رکھ کر دین کے معاملے میں جب ان سے رہنمائی لیں گے تو گویا ایسے ہی ہے جیسے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس موجود پاتے ہیں۔ تو دین کی حفاظت کے لیے دونوں ہی باتیں ضروری ہیں، جہاں قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے وہاں صاحب قرآن کے ساتھ بھی اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اور یاد رکھیے جس کا تعلق قرآن کے ساتھ جڑ گیا اور صاحب قرآن کے ساتھ جڑ گیا، ساری دنیا کی طاقتیں مل بھی جائیں تو اس کو ایمان کو بگاڑ نہیں سکتی، اور ہماری خرابی اسی وجہ سے ہے کہ نہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہے نہ صاحب قرآن کے ساتھ۔ اس سے آگے اللہ نے چاہا تو کل مضمون کو لے کر چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔